व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पिछले 3 दिन से पाकिस्तान में पार्लियामेंट और सियासत का शर्मनाक मनाजिर बेतौकीरी देखी गई इस पार्लिमान की। और मैंने आपको 2 दिन पहले भी शेयर किया था कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उसको कहते हैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, और ये जो गवर्नमेंट आई हुई है वो तो मिशन लेके आई हुई है अपने मैनिफेस्टो में कि इसको उस अखलाक तक लेके जाएंगे जो अखलाक हमारे अव्वलीन मुसलमानों में था, जो सहाबा कराम में था, जो आज़म सल्लम की ज़ात और उनकी सुन्ना से वाबस्ता है। लेकिन ये जो मनाजिर हमने देखे ये किसी भी लिहाज से किसी अखलाकी म्यार पूरा उतरते नज़र नहीं आए। मैं मौलाना तारिक जमील साहब का एक रूह परवर बयान सुन रहा था इस्लामी अखलाक के ऊपर और ये विजुअल्स देख रहा था, तो ये शर्म का मुकाम है तमाम पार्लियामेंटेरियंस के लिए और उनके लीडरान के लिए जो ना इनको कंट्रोल कर पाए, बल्कि परसेप्शन ये बादुल नज़र में कि उनके एमा के ऊपर ये सब कुछ होता है। तो ये शर्म का मुकाम है कि जिस मुल्क को हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान और एक इस्लामी रियासत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं, सारी पार्टीज चाहती हैं और PTI तो खैर बहुत ही चाहती है। रियासत मदीना को उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया अपने इलेक्शन कैंपेन में भी। तो उस पर शर्म का मुकाम वो है जो मौलाना तारिक जमील साहब आपको आईना दिखाएंगे। ये ज़रा सुन लीजिए, इन पार्लियामेंटेरियंस को देखिए, इस हुकूमत को देखिए, इस अपोजिशन को देखिए, और हमें शर्म नहीं आती, इनकी हरकतें देख के ज़रूर शर्म आती है कि कैसे लोगों को इलेक्ट किया हुआ है। नबी वाले अखलाक लाओ, थोड़े से बातों से दावत फैल जाएगी। दावत का मिजाज लंबे बयान है ही नहीं। दावत मुख्तसर हो, अखलाक बुलंद हो, तीर के तरह अंदर बात जाएगी। बातें लंबी हैं, अखलाक से खाली हैं, ऊपर से गुजर जाती। लोगों को मोहब्बत दो, पता नहीं क्या क्या हीरे बिखरे पड़े। इस कदर तनकीदी मिजाज और इस कदर नफरत, क्या मुंह दिखाओ? तुम ठेकेदार हो, धुन रे धुनी ये अपनी धुन, पराई धुनी का पाप न बुन, तेरी रूई में 4 बिनोले, सबसे पहले उनको चुन, तुझे क्यों फिक्र है ए गुल, दिले सद चाक बुलबुल की, अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर ले। यूं उंगली उठाते हो तो 3 तुम्हारी तरफ आती हैं, 1 उधर जाती है। उम्मत में सिफात है, मोहब्बत दो। अल्लाह ने काउंटिंग रखी है, परफेक्शन नहीं रखी। अल्लाह ने कहा 100 नंबर लोगे तो पास करूंगा। अल्लाह ने कहा नेकियां ज्यादा होंगी, गुनाह थोड़े होंगे, पास कर दूंगा। भाइयों कदर करो, कदर करो। तुम्हें किसी में कुछ नहीं नजर आता, कलमा तो नजर आता है ना, उसी की कदर करो। पता नहीं अल्लाह को कौन सी अदा किसी की पसंद आ जाए। ऐब ना देखा करो, खूबियां देखा करो, अच्छाइयां देखा करो। मोहब्बत एक जादू है, जादू सर चढ़ के बोलता है। चुप रहना सीखो, चुप रहना सीखो। वही मौलाना तारिक जमील साहब ने पूरा एसेंस पेश किया है इस्लामी अखलाकी माशरे का, जिसमें सबसे बड़ी बात जो आज किसी को समझ नहीं आ रही वो ये कि इंसान में ऐब नहीं देखने चाहिए। उसकी कोई अच्छाई हो उसको अप्रिशिएट कर लें, मोहब्बत करें लोगों से, नफ़रत ना करें। 1 उंगली उठाएंगे 3 उंगलियां आपकी तरफ होंगी। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग व्यूज़ 12,000 तो बेसिक डेली एक सेशन पे एक मेंबर पे उठता है, यानी आपके मेरे पैसों से 12,000 रुपया तो बेसिक है। कौमी असम्बली का बता रहा हूँ मैं, और इसमें अभी अलाउंसेस वगैरह शामिल नहीं है। तो 12,000 का मतलब ये है कि अगर इनको 300 से ऊपर मेंबर से आप मल्टीप्लाई कर लें तो 2.5 करोड़ के करीब जो है एक सेशन है। और आप देख रहे हैं किस गलाजत वाले अंदाज में इस 2.5 करोड़ रुपया जो आवाम की खून, जिस आवाम के पास पैसा ही नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, वो इन पार्लियामेंटेरियंस को फिर भी अपनी पेट काट के इनकम टैक्स और दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस की ज़िम्मन में जो पैसे देते हैं उससे इनकी तनख्वाहें चलती हैं। और ये तनख्वाहें लेके हरकतें क्या करते हैं आप देखें, किताबें मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। कोई अवाम के इतने गंभीर मसाइल हैं पिछले कई सालों से, उसके ऊपर कोई सीरियस थॉट, कोई सीरियस टॉक नहीं हो रही, लेकिन पैसा अवाम का खाई जा रहे हैं। ईच मेंबर जो है वो हज़ारों रुपया जेब में डाल के ले जाता है, गालियां देता है, पैसे लेता है अवाम से, ताने मारता है, एक दूसरे को धक्के देता है, एक दूसरे पे हमला करता है। ये मैंडेट दे के किसी पार्लियामेंटेरियन को अवाम ने नहीं भेजा था, उनके मसाइल को हल करने के लिए भेजा था। लेकिन अफसोस दर अफसोस ये मुल्क जो है ना इस्लामी जमहूरिया बन सका। और इसमें जिस तरह पार्लियामेंट को बेतौकीर किया गया, प्लानिंग के जरिए या नॉन प्लानिंग के जरिए, ये सबसे अफसोसनाक बात है। लगता है ऐसे है कि पार्लियामेंट माइनस में जो कि प्राइम मिनिस्टर तो आते ही नहीं है, और अपोजिशन जो है वो जब आती है वो भी हंगामे में मुलविस हो जाती है, गवर्नमेंट उससे बढ़ चढ़ के मुलविस हो जाती है। तो इस मुल्क में पार्लियामेंट रेलिवेंट है, ऑर्डिनेंस जिंदाबाद, सदारती ऑर्डिनेंस नाफिज हो जाता है। तो ये बिला वजह की डेमोक्रेसी तमाशा ही है। उस्मान डार साहब, उस्मान बुखारी साहब, इरशाद भट्टी साहब तमाशा ही है। इसको ख़त्म करें, इस निज़ाम को लपेट के घर जाएँ, अवाम का पैसा बचाएं। ये पार्लियामेंट क्यों है? बहुत शर्मनाक कामरान भाई, बहुत शर्मनाक और बड़े अफसोसनाक मनाजर देखने में दुनिया भर की पार्लियामेंट्स में होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, मार कुटाइयाँ होती हैं, बातें होती हैं, मगर
دنیا بھر کی پارلیمنٹس جو ہیں وہ ڈیلیور بھی کرتی ہیں. پچھلے 3 سال میں اس پارلیمنٹس نے آپ مجھے بتا دیں ایک دن میں 21 بلز منظور ہوئے. اس کے بعد سارا جو کچھ بھی ہوا وہ آرڈیننس کے ذریعے آیا. آرڈیننس نمبر 1. نمبر 2 جو غلیظ گالیاں دی گئیں ایک دوسرے کو, جو ایک شرمناک اشارے کیے گئے, جو کیا یہ اپنے یہ ارکان پارلیمنٹ یا ہمارے ممبران پارلیمنٹ اپنے گھروں میں یہ کر سکتے ہیں یہ جو سارا کچھ ہے. نمبر 3 پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس پارلیمنٹ کی عزت کریں, اس پارلیمنٹ کی توقیر کریں, پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ کا تقدس ہے. جب پارلیمنٹیرین ہی پارلیمنٹ کی عزت نہیں کریں گے تو پھر ہم پہ سے کیا توقع رکھیں گے. نمبر 4 یہ ہے کہ 40 لاکھ روزانہ کا, اور میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا 1.5 ارب روپے 9 مہینوں میں خرچہ ہوا ہے پارلیمنٹ کا. ہمیں کیا حاصل وصول ہوا ہے؟ ہم نے جو یہ ہمارے ہم کیا کیا؟ دوسری بات ہے یہ ہمارے نمائندے ہیں, ان کو ہم اپنا نمائندہ کہیں. نمائندہ کون ہوتا ہے؟ جو آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یعنی یہ ہمارا خلاف. پھر آگے سے بتاتے ہیں کہ جی گالی دینا تو پنجاب کا کلچر ہے. یعنی شرم نہیں آتی ان کو کہ پنجاب کو کتنا, پنجاب کا کلچر کبھی سوچا ہے کیا ہے؟ پنجاب ہے کیا؟ پنجاب کا کلچر ماں بہن کی گالیاں دینا ہے. پنجاب کا کلچر غلیظ اشارے کرنا ہے. پنجاب کا کلچر ایک دوسرے کے خواتین کے منہ پہ بجٹ کی کاپیاں مارنی ہیں. اور پھر اوپر سے سب سے کمزور ترین سپیکر اسد کیسر ثابت ہوئے ہیں. اسد کیسر صاحب کو ایک وہ پارٹی بن کے سپیکرشپ چلا رہے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ خدا کا خوف کریں, اپنے وزراء کو 5-6 وزراء, باقی ساروں کو ان کی ممبرشپ کینسل کرتے اگلے 20 کے لیے. پھر اس کے بعد ان کے ڈیسیژن دیکھیں. سینیٹائزر پر پابندی لگا دی, یہ خیر سے سینیٹائزر کی بوتل جو کل ماری ہے, سینیٹائزر مار رہا ہے وہ ہاں جو سینیٹائزر مار رہا ہے وہ موجود ہے. بیچارہ سینیٹائزر اب اسمبلی میں نہیں آ سکتا. کتنا اس جمہوریت کا نقصان ہوگا, سینیٹائزر اسمبلی میں نہیں آ سکتا. کل کو بجٹ کی کاپیاں اسمبلی میں نہیں آ سکتی ہوں گی, پرسوں کو کچھ اور نہیں آ سکتا. یہ دیکھیے یہ اپنے میرا تو خیال ہے یہ ممبران ہی اگر نہ آئے پارلیمنٹ میں تو بہتر ہے. پارلیمنٹ کو تالا لگا دیا جائے زیادہ بہتر ہے. پیسے تو بچیں گے نا, اربوں روپیہ بچے گا عوام کا. کام تو یہ ویسے بھی نہیں کر رہے. نہیں ہاں نہیں دیکھیں کبھی بھی خدا کی قسم کبھی بھی ہماری پارلیمنٹ کو یوسف رضا گیلانی آیا کرتے تھے, نواز شریف صاحب 6 مہینے نہیں آیا کرتے تھے, سال سینٹ میں نہیں آتے تھے. عمران خان نے کہا میں ہر بدھ کو آیا کروں گا, نہیں آتے. کبھی پارلیمنٹ کو عزت ہی نہیں دے گی. اب وہ ادھر سے ان کا کیا خیال ہے جی ہمارے قائد کو پہلی تقریر نہیں کرنے دی گئی اس لیے اب نہیں کرنے دے گی. تو یہ سارے خدا کے لیے ہمارے مسائل بیرونی سرحدوں پر مسائل, اندرونی مسائل, ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں, ان لوگوں نے ہمارے مسائل حل کر. بالکل ٹھیک ہے سر, میں ایک بریک لوں. ڈاکٹر صاحب میں نے اسپیشلی یہ جو آج مولانا طارق جمیل صاحب کا پیغام سنوایا وہ میں نے آپ کو اس لیے سنوایا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں یہ بیسیکلی اسلام کہہ رہا ہے, اور آپ لوگوں نے ریاست مدینہ کا اخلاق قائم کرنا تھا اس ملک میں. میں کہتا ہوں عظمیٰ بخاری صاحبہ کی پارٹی نے گالیاں دیں, آپ کو پتھر پھینکے. کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو اخلاقی معیار آپ قائم کرنے آئے ہیں, جو ان سے مختلف ہونا تھا, اس کے اندر تو آپ کو گالیاں بھی سہنی تھی اور اخلاق کا مظاہرہ کرنا تھا. اس میں آپ نے کسی کے ایپ کے اوپر نعرے بھی نہیں لگانے تھے, لیکن یہ سب کچھ آپ نے کیا. تو پھر کس منہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ سیریس ہے ایٹ لیسٹ سوچ بدلنے میں, اس اخلاقی معیار تک پہنچنے میں جو صحابہ کرام کا تھا, تبع تابعین کا تھا, خلافت راشدہ کا تھا. آن علیہ وسلم کی ذات تو خیر بہت ہی بلند ہے, وہ تو سوچیں بھی نہ وہاں ان کی سنت پہ آپ عمل پیرا ہو سکیں گے جو آپ لوگوں کی پرفارمنس ہے. میں ان سے بھی الگ سوال پوچھوں گا لیکن آپ اپنے کنڈکٹ کا جواب دیں پلیز. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں کامران, جہاں تک پارلیمنٹ کے کنڈکٹ کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہم سب پہ ایک کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. ممبر پارلیمنٹ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, لیکن جو بار ہے ان سب پہ ہے, ہم سب پہ ہے. اور دیکھنے والی یہ بات ہے, آپ نے بات ٹھیک, اب جو آپ نے سنایا شروع میں مولانا طارق جمیل کا, اس سے تو کوئی انکاری نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس پہ. لیکن یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ معاملہ شروع کیسے کیے جاتے ہیں. شوکت ترین صاحب نے بجٹ کی سپیچ کی, پرائم منسٹر موجود تھے, تب بھی یہ ہلڑ بازی کر رہے تھے, سیٹیاں بجا رہے تھے, تانے کس رہے تھے, نازیبا الفاظ استعمال کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا, میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا یہ بلیم گیم جو ہے اس کا اسلام میں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں, بدترین دشمن کے آگے بھی بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں. وہ آپ نے نہیں کیا, آپ نے کہا جی ٹٹ فور ٹیٹ ہے. تو ٹھیک ہے, وہ تو پھر جنگل لاؤ بھی ہوتا ہے. کامران, جب آپ کی
خواتین کو, آپ کی فیمیل پارلیمنٹیرینز کو گالیاں دی جا رہی ہوں گی, نازیبا الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوں گے, اور اس صورت میں پھر منہ پہ بجٹ کی کاپیاں ماری جا رہی ہوں گی, اور آنکھ ضائع ہوتے رہ گئی ہے ملیکہ بخاری کی. تو اگر ایسے حالات ہوں گے تو آپ مجھے بتائیں ہم وہاں خاموش کھڑے رہیں گے؟ میں نے آپ سے کہا بجٹ سپیچ تھی, یہ لوگ گل گپاڑا کر رہے تھے, ہم نے رسپونڈ نہیں کیا. شہباز شریف اٹھتے ہیں, ٹریجری بینچز سے آوازیں نکلتی ہیں, لیکن ان سے پوچھنے والی بات ہے اپوزیشن کس ایجنڈے پہ تھی, یہ کیوں شور شرابہ کر رہے تھے؟ ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے, ڈاکٹر صاحب یہ جو قائد حزب اختلاف کی سپیچ ہے, سر مجھے ڈاکٹر صاحب, ڈار بھائی ایک بات بتائیں, قائد حزب اختلاف کی تقریر ہو رہی ہے, قائد حزب اختلاف اور ان کی پارٹی اور پوری اپوزیشن کی یہ خواہش ہے کہ سائلنس رہے, امن رہے, وہ امن یہ خود کس طرح سیبوٹیج کر سکتے ہیں؟ ان 3 دنوں کا حساب تو آپ سے لینا پڑے گا نا. لیکن آپ دیکھیں نا ویڈیو فوٹیج میں یہ لوگ خود شور شرابہ کر رہے ہیں. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ٹریجری بینچز سے اگر اپوزیشن لیڈر کی سپیچ کے دوران آوازیں آئی ہیں, میں سر ایک اوورال بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ 3 دن گزر گئے, میں تو آگے ایک بات کر رہا ہوں کہ ہمارا ذہن سوچنے کا معیار کیا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں, میں اب انڈیویول ڈیز کی بات نہیں کر رہا. ڈاکٹر صاحب یہ 3 دن گزر گئے, آج امن تھا, کل پھر گریبان, دستوں گریبان ہوں گے, کام ٹکے کا نہیں کر رہی پارلیمنٹ, عوام کے مسائل پہ کوئی لیجسلیشن نہیں ہے, اور گالیاں دینے میں, ماں بہنیں کرنے ایک دوسرے کے, سب ایسے آگے آگے سے کہ اس چیز کے پیسے ملے ہوئے, مینڈیٹ ملا ہوا ہے. عظمیٰ بخاری صاحبہ, آپ کی پارٹی جو ہے اس کا بھی تو بڑی بھرپور ذمہ داری ہے نا کہ آپ نے امن کو وہاں قائم رکھنا ہے. آپ یہ آرگومنٹ تو نہیں دے سکتے جی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ امن قائم رکھیں, ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اب آپ جب طرح طرح کے نعرے لگائیں گے, کتوں بلوں کی سرکار, پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہیں گے, تو اس کے بعد تو اور جوش میں آئیں گے. یہ عام انسان ہے, یہ تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ جی ریاست مدینہ پہ چلیں گے, لیکن یہ تو چل نہیں سکتے بیچارے, تو میرے اور آپ کے سے عام انسان ہیں, تو ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ پرووک ہی ہوں گے نا یہ عظمیٰ صاحبہ. جی بہت شکریہ. ہاں جی بچوں کی ٹیم ہے ایک, یہ بچے بیچارے کھلنڈرے بچے آئے ہوئے ہیں جو جذباتی ہیں بہت, اور وہ جذباتی جو ہے وہ کس وقت کہاں ان کے جذبات جو ہیں وہ جوش مار جاتے ہیں. اب یہ سٹوری شروع کہاں سے ہوئی ہے بقول ڈار صاحب کے بھی کہ جی وہ شوکت ترین کی جس دن تقریر تھی اس دن بڑا جو ہے وہ ہنگامہ ہوا. کیا ہنگامہ ہوا کہ ڈیسک بجائے جا رہے تھے اور جو ہے وہ نعرے لگائے جا رہے تھے. ہماری خواتین جو ہے وہ پیچھے پلے کارڈ لے کے کھڑی تھی, کون گیا تھا ان کے پلے کارڈ پھاڑنے, ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے؟ ان کی خواتین اٹھ کے گئی تھی. اور اس دن کوئی ہلڑ بازی نہیں ہوئی, اس دن کوئی مار دھاڑ نہیں ہوئی, چونکہ ہم صرف احتجاج کر رہے تھے. ڈار صاحب کو شاید یاد نہیں ہے, تھوڑا سا یاد کرا دیتی ہوں. ڈار صاحب, شیریں مزاری صاحبہ جو ہے نا, وہ مفتاح اسماعیل صاحب جب بجٹ پیش کر رہے تھے نا, وہ ان کے مائک کے اندر گھس گئی تھیں ڈائس پہ آ کر, اور وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ مائک کے اندر جو ہے جب وہ تقریر کر رہے تھے تو نامنظور کر رہی تھیں. اور یہی جذباتی مراد سعید تھے جن کا وہ کلپ بڑا مشہور ہے جس پہ عارف الوی صاحب انہیں پکڑ کے بٹھا رہے تھے اور وہ بس جذباتی انداز میں بھاگے چلے جا رہے تھے. تو یہ نیا تماشا نہیں ہے. آپ کی جب یہ پالیٹکس میں جو کنٹریبیوشنز باقی تو ہوں گی سو ہوں گی, لیکن جو لیکن عظمیٰ صاحبہ میرا ایک سوال ہے کہ حکومت کیوں چاہے گی, مجھے ایک بات بتائیں, حکومت کیوں چاہے گی کہ پارلیمان کا ماحول خراب ہو؟ حکومت کیوں چاہے گی کہ وہاں پر جو ہے وہ قانون سازی کے بجائے, ہاں جی کیوں گل کو پاڑا کیوں چاہے گی؟ حکومت چاہتی ہے پیس رہے, حکومت تو یہی چاہے گی. جی میں بتاتی ہوں چونکہ ہمارا جو ان کا جو وزیر اعظم ہے, ہمارا تو نہیں, ان کا جو وزیر اعظم ہے اس کی انا اور اس کا غرور جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے بہت اونچا ہے. وہ کیا کیا فرما چکے ہیں, پارلیمنٹ پہ لانتے بھیج چکے ہیں, وہ حملہ کروا چکے ہیں اور مبارکبادیں وصول کر چکے ہیں پی ٹی وی پہ نشریات بند کرا کے. اب یہ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں, اور ان کو صرف تکلیف یہ تھی کہ وہ ڈونکی راجا کی سرکار نہیں چلے گی نعرہ لگ گیا ہے. وہ تو اب لگے گا, وہ تو اب ہر جگہ پہلے بھی لگ رہا ہے, پچھلے 2.5 سال میں نے سب سے پہلے لگایا تھا, اب وہ پورے طول و عرض میں لگ رہا ہے اور ہر بندہ دیکھ رہا ہے کہ جو ہو رہا ہے. اب اگر ان کی شان جو وہ اتنی بلند ہے کہ ڈونکی راجا کی سرکار سے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو نہ کرے ڈونکی راجا والی سرکار, انسانوں والی سرکار کر لیں. اور جو ہے ڈونکی راجا کی سرکار کا نعرہ آپ کو نہیں لگانا چاہیے تھا ملک کے پرائم منسٹر کے لیے عظمیٰ صاحبہ. یہ بھی تو پھر اس کو اسٹال ہی آئے گا نا, پھر وہ گالیاں دیں گے آگے سے, وہ چور کہتے ہیں پھر نواز شریف صاحب کو آگے سے. نہیں تو پہلے وہ کون سی بعید کر رہے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں, مجھے یہ بتائیے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں پورا وقت جو پہلے دن جہاں سے اپوزیشن لیڈر صاحب نے جس دن تقریر کرنی شروع کی, شہباز صاحب کی تقریر کے پورا وقت مریم نواز صاحبہ کے بارے میں گندی اور غلیظ گفتگو کے ساتھ گندی اور غلیظ نعرے اور بدتمیزی کی گئی. پھر اگر یہ غلاظت کا مقابلہ تو میں نہیں سمجھتی کہ پی ٹی آئی جو ہے اس سے کوئی جیت سکتا ہے,
لیکن بہت ساری باتیں رسپونڈ پھر بھی آپ کریں گے مقابلہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. یہ اس جگہ پر حالات کو نہ لے جائیں کہ جہاں پر پھر ہمیں بھی کتابیں کھول کھول کے پڑھ کے بتانی پڑے اور کرنی پڑے، وہاں تک نہ جائیں پاکستان کو. کل ڈار صاحب نے ایک لائیو پروگرام میں طلال چودھری کو جو ہے وہ مارنے کی دھمکی دی ہے. اب اس کے بعد میں کیا کہوں؟ اب ہو سکتا ہے آج مجھے بھی دے دے اور مجھے بھی کہیں گھر سے باہر نکلو گی تو پتہ چل جائے گا. یہ تو کلچر ہے، یہ تو سکھا رہے ہیں اور یہ تو بتا رہے ہیں. یہ غنڈہ گردی ان کی نہیں چلے گی. ہمیں جیلوں میں ڈال کے دیکھا، ہمیں گرفتار کر کے دیکھا، ہمیں مار کے دیکھا، یہ کر لیں. ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں تو آپ کا بڑا ایک پولائٹ سا امیج ہے، آپ نوجوانوں کے لیے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، یقین کریں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ایم این اے نہ ہونے کے باوجود، آپ منسٹر نہ ہونے کے وفاقی وزیر نہ ہونے کے باوجود وفاقی وزیر زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں. آپ جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں یار. دیکھیں کامران، دیکھیں پہلے تو میں عظمیٰ بخاری کو کہنا چاہتا ہوں کہ شیر نما ڈنکی کون ہے یہ پوری قوم جانتی ہے، اور وہ ڈنکی آج کل کدھر ہے؟ ملک سے بھاگا ہوا ہے. تو یہ فکر رکھیں، حوصلہ رکھیں ذرا. چڑھتے کیوں ہیں بہن میری؟ اب آپ نے 2 منٹ بولا، اب سن لو اپنے بھائی کو. حوصلہ رکھنا ہے. آپ نے اب عظمیٰ میری بہن اپنا منہ بند رکھنا، کان کھلے رکھنا. میں سن رہا تھا باری ٹھیک ہے، باری نوالے نہیں دینے ہیں. دیکھیں جی طلال چودھری صاحب نے لائیو پروگرام منہ بند بند مجھے مت کہیے گا. چلے اچھا آپ بولیں گی تو میں بولوں گا بھی. یار اسے قومی اسمبلی کا سیشن آپ خاموش رہے نا. میں خاموش تھا نا، میں خاموش تھا نا. آپ نے پوری تقریر کی، آپ نہیں بولیں گے. اگر آپ بولیں گے میں یہی بولوں گا کہ اپنا منہ بند رکھیں، مجھے مت کہیے گا. ان کی وہ نہیں کہہ گے آپ کو میری بات میں بولیں گی میں یہی بولوں گا، اور میں 10 دفعہ بولوں گا کہ اپنا منہ بند رکھیں، کیونکہ میری باری ہے، میری باری ہے، میری باری ہے، میری باری ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں تو خاموش تھا، میں تو خاموش تھا. میں تو خاموش تھا. رانا ثناءاللہ کے منہ سے مریم نواز اور آپ کی مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ کے لیے کیا غلاظت نکلتی تھی پوری قوم جانتی ہے. آپ کی پوری نون لیگ طلال چودھری کا کیا کردار رہا. خواجہ آصف ہماری خواتین کے بارے میں کیا نازیبا الفاظ استعمال کرتے تھے. سپریم کورٹ میں ڈنڈوں کے ساتھ آپ لوگوں نے حملہ کیا. آپ لوگوں کی تاریخ قوم بھولی نہیں ہے. اور یہ جو طلال چودھری کی بات کر رہے ہیں کامران، میرے لیڈر کو لائیو پروگرام میں کہتے ہیں جوتا مارنے کی بات کرتے ہیں، کتاب مارنے کی بات کرتے ہیں، تو میں وہاں کیا چوڑیاں پہن کے بیٹھا ہوں کہ خاموشی سے طلال چودھری کو سنوں گا کہ میرے لیڈر کے اوپر اٹیک کریں گے؟ اس لیے میں نے رسپونڈ کیا. طلال چودھری نے پہلے جواب دیا، اس پہ میں نے رسپونڈ کیا. انہیں حوصلہ رکھیں. جب اگر بڑکیں لگاتے ہیں، بڑکیں مارتے ہیں، پھر حوصلہ رکھیں آگے سے رسپانس لینے کے لیے. جی طلال چودھری نے یہ کہہ دیا. ہاں میں آج ریپیٹ کرتا ہوں، طلال چودھری کو میں نے ابھی خاموش، پلیز خاموش سنیں اب حوصلے سے. سننا ڈاکٹر صاحب کو جو ویڈیو پہ ہم تینوں کر دیتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب کو سننا. حوصلے سے کامران میں آپ کے شو میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. جی بتائیں. آپ کے شو میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. اگر میرے لیڈر کی طرف یا میرے پرائم منسٹر کی طرف ان میں سے کسی نے جوتا اچھالنا تو دور کی بات مارنے کا بھی سوچا تو میں نے کہا تھا باتھ روم میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی پارلیمنٹ میں. اور آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں. ان کو اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہوگا. یہ 97 نہیں ہے، یہ 90 کی دہائی نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ پہ ڈنڈے لے کے حملہ کریں اور باہر دن دناتے پھریں. آپ کو ریٹیلیشن کا سامنا کرنا ہوگا. یہی ریٹیلیشن جب ہم نے پارلیمنٹ میں کی ہے تو اب آ کے رونا دھونا کر رہے ہیں پروگراموں میں. دیکھیں جی فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا. آپ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کامران. مجھے میرے بھائی بتاؤ، ویسے آپ کے گھر کا کلچر گالیاں نکالنا ہے کامران؟ آپ کا تعلق پنجاب سے ہے میرے بھائی، آپ کے گھر میں گالیاں نکالی جاتی ہیں؟ نہیں بھائی، وہ پہلے تو عظمیٰ کو یہ کہ معافی مانگے اس بیان پہ. کسی ایک نون لیگ کے لیڈر نے کنڈیم نہیں کیا جو روہیل اصغر نے بیان دیا. جی پنجاب کا ہم نے کل کنڈیم کیا بھائی، کنڈیم کیا بیٹھ کے انہوں نے. ہم بھی لیڈر بنتے ہیں پنجاب سے، کہتے ہیں پنجاب کی گالیاں کٹیاں جانیاں نے. اور ڈار صاحب میں کل کنڈیم کیتا ہے، ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ میں کل کنڈیم کیتا ہے، اسی بھی پنجاب دے لیڈر. ان سے کروائیں میں یہ کہہ رہا ہوں. ہمارے لوگوں پہ چند روز قبل انہوں نے شہباز گل پہ سیاہی پھینک دی. ان میں تو خود حوصلہ نہیں ہے. یہ کیا بات کرتے ہیں کہ ہمارے میں ٹالرنس لیول ہے؟ صحیح ہے. اچھا سر، اب آپ نے ٹالرنس دکھانی. میں ذرا مسئلے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرتا ہوں. عظمیٰ بخاری صاحبہ، اگر پرائم منسٹر کے اوپر جوتا مارنے تک کی بات آئے گی تو پھر تو یہ بولیں گے نا یار. پھر یہ تو بڑی زیادتی ہے یار. دیکھیے حوصلہ ہم میں بڑا ہے اور حوصلہ ہمیں دکھانا بھی بڑا آتا ہے. یہ تو ذرا ذہن میں رکھیے گا عثمان ڈار صاحب.
اگر آپ اپوزیشن لیڈر کو مراد سعید ڈیسک کے اوپر چڑھ کے اور نشانے لے کے کتابیں مارے گا نا تو کتابیں ہم نے بھی کون سی مارنی ہے, یہ پھر ہم پہ رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا. اپوزیشن لیڈر کو جو ہے وہ آپ ماریں گے اور پھر آپ کا پرائم منسٹر آسمان سے اتری ہوئی کو مخلوق ہے وہ بچ جائے گا. ٹٹ فار ٹیٹ کیا تھا تو پھر حوصلہ کرنا تھا نا, پھر حوصلہ کیوں نہیں کیا؟ وہ ٹٹ فار ٹیٹ جو ہے وہ 24 گھنٹے میں گھر بیٹھ گئی. پھر آج کیوں آگے منتے ترلے کرنے کے لیے اور کمیٹی بنا لیں اور پھر حالات کو ٹھیک ہونے دیں؟ رونا دھونا بھائی تو نے کیا ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں حوصلہ کرو. حوصلہ جو آپ نے کرنا مجھے کہہ رہے ہیں نا وہ حوصلہ کریں اور پھر آپ کھڑے ہوں. پھر یہ جو ہے نا یہ جو بہت ہم نے 2.5 سال برداشت کر لیا کہ آپ کے ہر تھپڑ کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم نے ہر بدتمیزی اور گالی کے اوپر بھی ہم نے صبر کیا, بس ہو گئی, بہت ہو گئی. لیکن یہ جو آپ کی غلط فہمی ہے نا کہ آپ نے پھر میرے وزیر اعظم کا حوصلہ تھا نا جس کا نام تھا نواز شریف, جس کے اوپر آپ نے جوتا پھکوایا, اس نے اف نہیں کی, اس نے کچھ نہیں کہا اس آدمی کو جس نے جوتا پھینکا تھا. آپ نے ہمارے گھروں پر حملے نہیں کرائے, احسن اقبال پہ گولی نہیں چلی, خواجہ آصف پہ سیاہی نہیں پھینکوائی. مجھ سے کہہ رہے ہیں مذمت کرنے کے لیے, اور مذمت کی لسٹ بنانے لگوں گی نا تو عثمان ڈار صاحب آپ کی جو ہے نا وہ پتہ نہیں کتنی پشتیں گزر جائیں گی, آپ سے مذمتیں پوری نہیں ہوں گی. میں نے تو کل بھی کہا کہ یہ نامناسب تھا, یہ غلط تھا. روہیل اصغر صاحب کی میں اس بیان سے بالکل اتفاق نہیں کرتی, لیکن اس حوصلہ یہ مت سمجھیے گا پھر یہ رونا دھونا کتاب لگ گئی وہ یہ ہو گیا, پھر وہ مت کرو نا. جب اگر کتاب مارنی تھی نا اور اگر نشانہ لے کے پڑھنی تھی تو پھر وہ شیریں مزاری کو پڑھنی چاہیے تھی جو بہت اچھل کے عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی. اور اگر کتاب نشانے سے پڑھنی تھی تو زرتاج گل کی پرفارمنس بہت اچھی تھی, پھر اس کو نشانے پہ پڑھنی چاہیے تھی. اب آپ خود کتابیں ماریں گے تو کتابیں تو پھر لگیں گی, پھر کتاب تو کتاب ہے, پھر کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے جو ماری جائے گی. پھر دیکھتے ہیں کون سی کتاب ہوتی ہے. بھٹی صاحب ان کی پرفارمنس ملائکہ سے زیادہ بہتر تھی نا, ملائکہ تو دکھ ہی نہیں رہی تھی. اور ویسے بائی دا وے ملائکہ خوبصورت خاتون ہے, ان کا آئی میک اپ بھی بہت اچھا تھا اس دن, مجھے بہت پسند آیا. میں نے آپ کہہ رہی ہیں وہ ڈرامہ کر رہی ہیں ملائکہ بخاری سارا, یار ان کا پرسکرپشن میں نے نہیں کہا ایسا, میں کہہ رہی ہوں کہ اچھی لگ رہی تھی, اس کے بغیر اس کے ساتھ بھی اچھی لگ رہی تھی پٹی کے ساتھ. میں تو یہ کہہ رہی ہوں یار اتنا تو نہ ظلم کریں عظمیٰ اور یہ جو ہے نا, اور یہ جو دھمکیاں ہے نا, ڈار صاحب ہم ڈر گئے, ڈار صاحب ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے آپ سے, آپ نے اتنی دھمکیاں دی ہم ڈر گئے. یہ اپنی نا دھمکیاں اپنے کہیں جا کے کہیں اور دکھائیے, چلیں جی میں ہمارے سامنے نہیں چلیں گی, تھوڑا نیوٹرل رائے کی طرف جاتا ہوں. ہمارے ساتھ سب کچھ کر کے دیکھ لیا نا آپ نے, ہمیں مار کے بھی دیکھ لیا, اب ہمارا خوف اتر گیا ہے, اب آ جاؤ پھر ٹھیک ہے. لو جی صبر بھی ان کا ہو گیا. اچھا بھٹی صاحب, یہ جو آج بھی گفتگو ہو رہی ہے, جو کل بھی گفتگو ہوئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ بیسیکلی قصور پارلیمنٹ کا نہیں ہے, یہ ان دونوں دھڑوں کے اندر اتنی نفرت بو دی گئی ہے, جس نے بھی بوئی ہے, حالات نے بوئی ہے, کسی ایک لیڈر نے بوئی ہے, دونوں لیڈر سے بوئی ہے, جس نے نہیں نا سچ بولو. بھئی میں تو اس میں نیوٹرل ہوں, مجھے تو ایویڈنس نہیں پتا عظمیٰ, آپ کا اپنا ایویڈنس ہے ڈار صاحب. کیا عمران خان نہیں, عمران خان زہر آلود تقریریں نہیں کرتے؟ یہ بھٹی صاحب کو جواب دینے دیں. سامنے لڑکوں کو بچوں کو بٹھا کے نہیں کہتے کہ دوسرے کی عورتوں. بھٹی صاحب کو کمنٹ. بھٹی صاحب یہ پولرائزیشن ڈویژن بڑی خطرناک حد تک ہو چکی ہوئی ہے. مجھے یاد آ رہا ہے 50s کے اندر ایک سپیکر تھے قومی اسمبلی کے, پاکستان کے کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے, ان کو وہ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر قتل کر دیا گیا تھا. تو مجھے تو لگ رہا ہے خدا نہ خواستہ اس حادثہ نہ ہو جائے کوئی اسمبلیوں کے اندر. بھٹی صاحب واٹس یور ٹیک؟ بالکل, اب یہ ایک کسر یہی رہ گئی ہے کہ کوئی حادثہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ہو, لیکن ایک کسر یہی رہ گئی ہے. کیا کیا اسمبلی میں نہیں ہوا, جیسے سر میں کہہ رہا ہوں اسمبلی کے باہر بھی یہی مزاج ہے. بھٹی صاحب اسمبلی کے باہر بھی یہی مزاج ہے, پولرائزیشن دلوں میں بیٹھ گئی ہے. بغیرت بھی کہا گیا, کیا کیا تقریریں نہیں ہوتی. یعنی جب رکے گا تب جب مریم نواز صاحبہ, عمران خان صاحب اور بلاول بھٹو صاحب یہ جب اس پہ ضابطہ اخلاق پہ آئیں گے تو تب رکے گا. ہر پارٹی نے اپنے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں, ہر پارٹی نے اپنے اپنے ایک فرنٹ لائن رکھے ہوئے ہیں جو. لیکن بھٹی صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے, بھٹی صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے. دیکھیں مجھے مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی ایکسیس تو نہیں ہے, نہ بلاول کی, لیکن جہاں تک عمران خان صاحب کو میں جانتا ہوں وہ ایمان کی حد تک یقین کرتے ہیں کہ یہ لوگ ڈاکو اور چور ہیں. اس حد تک کہ یہ واقعہ رپورٹ ہوا کہ انہوں نے علی محمد خان صاحب سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا, کہ انہوں نے کہا کہ آپ ایک موقع پہ کہ آپ ان کو ڈاکو اور چور کیوں نہیں کہتے پارلیمنٹ میں اور ٹاک شوز کے اندر. تو پرائم منسٹر جو ہے ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں. تو باقیوں تک تو میری ایکسیس نہیں ہے, لیکن پرائم منسٹر عمران خان کو میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ نہ بیٹھنے کو تیار ہے, نہ منہ لگانے کو تیار ہے, اور ان کے ایکشنز بھی دیکھیں نا, کشمیر جیسے اہم ایشو کے اوپر وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھے. تو بھٹی صاحب ٹو بی فیئر اینڈ آنیسٹ ٹو آور سیلفز, وہ ساری دنیا بھی, بلاول بھٹو بھی کہہ دینا جی میں بیٹھنے کو تیار ہوں, مریم نواز بھی کہہ دے بیٹھنے کو تیار ہوں, عمران خان صاحب نہیں بیٹھیں گے, وہ کہتے ہیں یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہے, میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا.
میں بھی پوچھوں گا ڈاکٹر صاحب سے، وہ بھی یہ کہیں گے، لیکن بھٹی صاحب آپ پہلے بتائیں کیا ایسا نہیں ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ایسا ہی ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان کہتے ہیں پوری اپوزیشن چور اور ڈاکو ہے جی، اور مثال کے طور پہ اپوزیشن پہ کتنوں پہ کیسز ہیں. اسی طرح اپوزیشن کہتی ہے عمران خان پوری حکومت نائل اور نالائق اور پتہ نہیں، دونوں ایکسٹریم پوزیشن پہ ہیں. عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو واشنگٹن میں بھی نہیں بھولے تھے اور کہا تھا کہ ڈیزل کے بغیر حکومت، پہلی حکومت ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے. عمران خان صاحب نے جو صاحبہ کہا، عمران خان صاحب نے جو حرام کے پیسے پر پلے ہوئے بچے کہا، اللہ کا عذاب ان کا منتظر ہے. عمران خان صاحب نے جو اللہ کا عذاب، عمران خان صاحب نے جو ان کو جو چی گویرا، نیلسن منڈیلا، وہ گوال منڈی کے لوگ وغیرہ. تو بھٹی صاحب بس پھر تو معاملہ امن نہیں رہے گا. ہاں جی جی بتائیں کمپلیٹ کر لیں پلیز. نہیں دیکھیے آخری بات ہے، وزیر اعظم پاکستان، عمران خان کون ہے؟ وزیر اعظم پاکستان ہے. کس کے وزیر اعظم ہے؟ پاکستان کے وزیر اعظم. سارے آتے ہیں. عمران خان کو انیشیٹو لینا چاہیے، عمران خان کو بڑا دل کرنا چاہیے. ایک اگر ان کو پہلے اسمبلی میں تقریر نہیں کرنے دی گئی تو دوبارہ آنا چاہیے تھا، تیسری مرتبہ آنا چاہیے تھا. کوئی بات نہیں، اگلی ہو جاتی. سر یہ آپ نے بڑی گولڈن بات کی، اس میں بریک لوں گا کہ عمران خان صاحب کو بڑا دل کرنا چاہیے، وہ پرائم منسٹر ہے. لیکن ڈار صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ لوگ ان کو چور اور ڈاکو گردانے نہ کریں، اور جب عمران خان صاحب سپیچز میں بھی اور آف دا ریکارڈ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ختم نہیں کرنا، میں نے ان کو ڈیلیٹ کرنا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ملکی انٹرسٹ کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں ٹھیک نہیں کیونکہ انہوں نے کرپشن کی، جو بھی ان کا ریزن ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ذاتی لڑائی ہے عمران خان کی، بالکل ذاتی لڑائی نہیں ہے، لیکن اب یہ لوگ بھی پرابلم یہ ہے کہ الیکٹڈ مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وجود کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کی پارٹی تو آپ کو فالو کرے گی، پھر طیش آئے گا، جنون آئے گا، پھر ابھی ہاتھا پائی ہوئی ہے، کل خدا نخواستہ خون بہے گا. تو اس ملک کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. میں ایک بریک لوں گا. ویورز کوئکلی میں آپ کو عمران خان صاحب کا ایک بیان سنانا چاہ رہا ہوں. یہ ایک اوکیزن پہ نہیں، یہ مختلف اوکیزن پہ انہوں نے کہا ہوا ہے، لیکن ذرا آپ سن لیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کی پوری پارٹی کیا سوچتی ہے اپوزیشن کے بارے میں. وہ سیاستدان جن کو اللہ نے اتنا موقع دیا، ملک کے سربراہ بنا دیے، اور ان کے سامنے بھی یہ دو راستے تھے. وہ بھی حلال کی کمائی بھی کر سکتے تھے، لیکن جس راستے پہ وہ نکل گئے، آپ کے سامنے آج وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں. ان کے پاس آج اتنا پیسہ ہے، ان کو خود نہیں پتا کتنا پیسہ ہے، لیکن کبھی ہسپتالوں میں جا رہے ہیں، کبھی ملک سے باہر جا رہے ہیں، بچے باہر بھاگے ہوئے ہیں، کئی بچے کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے باپوں کی چوری کو بچانے کے لیے. کیا فائدہ اس پیسے کا؟ یہ پیسہ اللہ کا عذاب ہے. ڈاکٹر صاحب یہ اللہ کا عذاب اور عبرت کا نشان، الیکشن کمپین تک تو چلیں آپ نے سارا کچھ کر لیا تھا، لیکن میرے بھائی اب یہ بھی الیکٹڈ مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہوئے وہاں پہ. اب آپ جب الیکشن والے ہی ماحول رکھیں گے تو اس کے بعد تو یہ دھینگا مشتی ہوگی کہ آپ کنونس کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ ان کو نیم کالنگ، عبرت کا نشان، عذاب کا نشان، حرام کے بچے پہ پلنے والے بچے، یہ چھوڑ سکتے ہیں آپ لوگ تاکہ ملک آگے چلے کہ نہیں آپ کنونس کر سکتے؟ کیونکہ کرنا تو ان کو یہ کنونس آپ نے، وہ جو چاہیں گے وہی آپ کریں گے شخصی پارٹی سے. کامران جی چلے میں کہتا ہوں کامران آپ میرے لیڈر عمران خان کو تو چھوڑیں، آپ پہلے مجھے ہی کنونس کر دیں. آپ مجھے کسی ایک پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے لیڈر کا نام بتائیں جس سے پوچھا گیا کہ بھی تمہارے آمدن سے زیادہ اثاثے ہیں، حساب دے دو. کوئی ایک نام مجھے بتا دیں، میاں نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ، نام لیتے جائیں. کسی ایک نے آج تک حساب دیا ہو یہ ہیں حضور رسیدیں، یہ ہیں ساری ٹرانزیکشن کے پیپر، یہ بینک کی رسیدیں ہیں، یہ ٹیکس کے پیپر ہیں، یہ حلال کی کمائی ہے پاکستانیوں، یہ ہم سامنے رکھ رہے ہیں. کامران آپ کوئی کسان مجھے سن رہا ہوگا گاؤں میں بیٹھا ہوا، اس کے پاس بھی اپنی ٹریکٹر کی رسیدیں ہوں گی. ایک شخص جس کے پاس سائیکل ہے اس کے پاس بھی سائیکل جس سے خریدی رسیدیں ہوں گی کہ حلال کے پیسے سے خریدی ہیں. موٹر سائیکل نام لیتے جائیں. میں نے یہ گھڑی پہنی ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں میں نے کیسے لی ہے. آج تک یہ لوگ نہیں بتا سکے. کامران شاید بھی بتا دے گا کہ اس نے اثاثے کیسے بنائے ہیں. تو پھر ہم کیسے مان لیں کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی ہے؟ انہوں نے کیسے بتا دے؟ بٹی صاحب بیٹھے ہیں، بٹی صاحب پائی کا حساب دے دیں گے قوم کو. نہیں دے پا رہے تو نون لیگ والے نہیں دے پا رہے، نہیں دے پا رہے پیپلز پارٹی والے نہیں دے پا رہے. دیکھیں جب کمائی حلال کی ہو نا تو رسیدیں نکل آتی ہیں. اب میں آتا ہوں آپ کے اصل ٹاپک پہ. دیکھیں حکومت کو سوٹ ہی نہیں کرتا یہ گلگپاڑا پارلیمنٹ میں. ہم چاہتے ہیں ایوان کا ماحول ٹھیک ہو، لیکن ریکارڈ کا حصہ پہلے دن سے اپوزیشن نے فیصلہ کر لیا تھا پرائم منسٹر کو بولنے ہی نہیں دینا. پہلے دن ہی انہوں نے ہمارے لیڈر کی تہذیب کرنے کی کوشش کی. سننا پہ عمل کریں، آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے.
بھٹی صاحب نے بھی کہا آپ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں، معاف کر دیں. چلے اب آپ کا پوائنٹ آ گیا، وقت کم ہے. ہم اعلیٰ ظرفی کا کام ڈار بھائی آپ کا پورا پوائنٹ آ گیا. عظمیٰ بخاری صاحبہ، مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان جو نفرت کے بیج بو دیے گئے ہو گئے ہیں، چاہے اس میں ایویڈنس ہے یا آپ پہ کرپشن کے چارجز آپ کی پارٹی میں، مجھے نہیں پتا کیا وجوہات ہے، لیکن یہ معاملہ اس طرح چلتا رہے گا جہاں تک مجھے لگ رہا ہے، پارلیمنٹ میں بھی اور اس سے باہر بھی. دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ اللہ کی شان ہے، آمدن سے زائد اثاثے وہ پوچھ رہے ہیں جن کی خود کی جو ہے اثاثے بڑھ رہے ہیں، جن کی آمدن کا کوئی پتہ نہیں، جن کو وراثت میں بھی کچھ نہیں ملا، جن کی آمدنی کوئی نہیں ملا. مجھے ڈار صاحب یہ بتا دیں ان کے وزیر اعظم کی جو ہے وہ سورس آف انکم کیا ہے؟ اگر آمدن سے زیادہ اثاثوں کا کوئی فٹ کیس ہے نا تو وہ عمران خان پہ، وہ علیحدہ بات ہے کہ اس وقت اس پہ کیس نہیں چل رہا، اور عمران خان شاباش دیتے ہیں، واہ واہ شاباش میرے شیرو یہ کر کے آئے ہو، اور تم نے جو جتنی بڑی بدتمیزی کرتا ہے اس کو اتنا بڑا انعام ملتا ہے. اور فواد چودھری صاحب نے تو آپ نے جو ابھی 54 والی بتائی ایگزامپل جس کے اندر ڈپٹی اسپیکر صاحب کو جو ہے وہ قتل ہو گئے تھے، اس کے اوپر انہوں نے بڑا، آپ کو دیکھنا آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے بڑی شان سے کہا ہو جاتے ہیں قتل، کون سی بڑی بات ہے. اور وفاقی وزراء جو ہے وہ خود اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور ہماری پیاری زرتاج گل نے بھی کل گالی دی، ان کے بھی منہ سے بھی شان خوبصورت پھول نکلے باہر گرے. تو یہ ان کا کلچر ہے، یہ اس سے باز نہیں آ سکتے. اگر ڈار صاحب کو دیکھیں نا، سب سے فٹ ایگزامپل پتہ کیا ہے؟ چینی کی قیمت آپ کو پتہ ہے، شوگر کمیشن جو ہے وہ ابھی ڈار مجھ سے بھٹی صاحب بات کریں گے، انہوں نے بھی بڑی بات کی تھی، وہ کمیشن دیکھیں نا بنا دیا، اس کے اوپر رپورٹ آ گئی، اب وہ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے نہیں پتا اس رپورٹ پہ کس پہ عمل ہوا. جہانگیر ترین کے لیے آپ نے کہہ دیا، جہانگیر ترین کے اوپر آپ نے کہہ دیا کہ اس کی گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے. اور شہباز شریف اور شریف خاندان جس کا اس ملک میں اس پورے ٹینیور کے اندر سبسڈی سے یہ چینی کی قیمت جو ہے وہ 85 روپے سے 120 روپے پہ آنے پر کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو کوئی سبسڈی نہیں ملی، انہوں نے چینی باہر نہیں بھیجی، ان کو نوٹس مل گئی ایف آئی اے کے. ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. انہوں نے جہاں ملک کی تباہی کر دی ہے، ملک کی سیاست کی بھی تباہی کر دی ہے، ملک کے معاشرے کی بھی تباہی کر دی ہے. جو ہمیں صبح و شام گالیاں پڑتی ہیں، جو ہمارے مرے ہوئے والدین کے بارے میں بکواس کی جاتی ہے، جو ہماری بہنوں کے اوپر، ہماری بیٹیوں کے اوپر جو بکواس ہوتی ہے، وہ کلچر جو ہے وہ کون پر فروغ دلاتا ہے؟ شاباش دیتے ہیں عمران خان صاحب. فردوس عاشق کمال ڈار صاحب پوچھ کے بتا دیں. ڈار صاحب جب آپ لوگ گالیاں دیتے ہیں اپوزیشن کو تو آپ کو شاباش ملتی ہے پرائم منسٹر سے؟ چلو آپ کو تو نہیں پتا ہے نا، ملے گی. یہ بار بار ہر چیز میں پرائم منسٹر کو لانے کی کوشش کرتے ہیں. پرائم منسٹر سے شاباش لینے کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ اپنے اپنے کاموں میں پرفارم کرو. یہ ایسے ہی آگے چورن بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں جی پرائم منسٹر ہے پیچھے. اگر میں اپنی جگہ کامیاب جوان پروگرام میں ابھی تک ہوں تو صرف اس وجہ سے کام کر رہا ہوں. چلے بھٹی صاحب کے پاس جانا ہے. بھٹی صاحب سے ایک بات تو ہے، یہ مسئلہ تو حل ہوتا نظر نہیں آتا، لیکن آپ کی ذرا تائرانہ نگاہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بڑا ہوا کہ اس بجٹ کے اندر، اس بحث کے اندر، ہنگامے میں اصل مسئلے دب گئے. ڈی جی ایف آئی اے کو جب چینج کیا گیا واجد ضیاء صاحب کو، تو میرا یہ انالیسس تھا کہ اب مجھے لگتا ہے کہ ایف آئی اے جو ہے جہانگیر ترین صاحب گرفتار نہیں کرے گی، اور یہی ہوا کہ جہانگیر ترین صاحب کے متعلق ایف آئی اے نے کہہ دیا کہ جی آپ کو ضمانت کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ہم آپ کو گرفتار نہیں کریں، کرنا ہوگا تو پہلے انڈیکیٹ کر دیں گے. تو بھٹی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، بھٹی صاحب کیا ہوتا ہے بجٹ کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، جہانگیر ترین کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ جی بالکل. جہانگیر ترین گروپ نے حکومت کو بلیک میل کر لیا، اور ترین گروپ کے پتہ چل گیا عمران خان کو کہ ترین گروپ کے بغیر بجٹ بھی پاس نہیں ہو سکتا، تو اس لیے، اور ترین گروپ نے یوسف رضا گیلانی کو جتوایا، اس لیے سب سے پہلے ڈاکٹر رضوان کو ہٹایا گیا، ابو بکر خدا بخش کو دی گئی، پھر اس کے بعد جب یہ ملے تو علی ظفر کو لگا دیا گیا. بینکنگ کورٹ کے جج کا بھی ٹرانسفر ہوا، کوئی قانونی ہاں. پھر اس کے بعد بینکنگ کورٹ کے جج کا ٹرانسفر ہوا. پھر اس کے بعد واجد ضیاء کا تبدیل ہونا مطلب جہانگیر ترین کو این آر او دینا. واجد ضیاء صاحب کو تبدیل کر دیا گیا. پھر اس کے بعد ایف آئی اے نے عدالت میں آ کے کہا کہ ہمیں گرفتار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپوزیشن کو تو ہر وقت گرفتار ہونا چاہیے لیکن جہانگیر ترین کو نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک تو اپنے تھے، دوسرے اپنے حکومت قائم ہے اس کی وجہ سے، اپنے کی بات نہیں ہے، اپنوں کی بات نہیں، حکومت قائم ہے اس کی وجہ سے، ان کی وجہ سے. یہ کہنا حکومت قائم ہے. اور مجھے میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ عمران خان اگر آج کھڑے ہو جائے نا اس جہانگیر ترین یا اس مافیاز کے، جن مافیاز کے خلاف وہ ہمیں درس دیتے تھے کہ میں لڑوں گا، تو ان مافیاز کے خلاف اگر شوگر مافیا خلاف کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ یہ پڑی حکومت
कर लो हुकूमत, ले आओ अदम एतमाद, मैं इमरान खान हूँ, मैं नहीं एनआरओ दूंगा, तो यकीन करे सारे गुनाह धुल जाने पे। लेकिन इमरान खान ने ऐसा नहीं किया। एक ब्रेक लेने के बाद डार साहब से इसके ऊपर लूंगा कि ये ब्लैकमेल होने का जो इल्जाम लगा है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, इसके ऊपर मैं डार साहब से पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर शुगर को लेकर इल्जामात हैं, कुछ साबित नहीं हुआ वो माफिया का हिस्सा है या नहीं, ये भी साबित नहीं हुआ। लेकिन एक बात जिसका तासुर भर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने बजट पास करने के लिए, हुकूमत पास को अपनी बचाने के लिए बादियों नज़र में जो है वो शायद बहुत बड़े इंसेंटिव्स दे दिए हैं ग्रुप्स को जिनको वो माफियास कहते थे। उम्मीद है नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।